मुल्क भर में कोरोना के वार जारी, एक दिन में मजीद 46 अफराद जाँ बहक। वबा से अमवात की मजमूई तादाद 10,818 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 3,097 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरीन की तादाद 5,11,921 तक जा पहुंची। फाल केसेस की तादाद 33,869 हो गई। 4,67,234 मरीज सेहतियाब। वज़ीर आला पंजाब ने आज कोरोना वायरस से काबीना कमेटी का इजलास तलब कर लिया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से निपटने के लिए किए गए इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। उस्मान बुज़दार ने कहा कि करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है। करप्शन करने वाले मुल्क व कौम के मुजरिम हैं। साबिका अदवार में सियासत को करप्शन से आलूदा किया गया। माजी में बेदर्दी से कौमी वसाइल को लूटा गया। सियासत को ज़ाती कमाई का जरिया बनाना 22 करोड़ अवाम के साथ जुल्म के मुतरादिफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीवी नईम बुखारी को काम से रोक दिया। समाअत के दौरान अदालत ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़े बगैर समरी वफाकी काबीना को भेज दी। ना काबीना ने वाज़े तौर पर उम्र की रिलैक्सेशन का कोई फैसला किया, ना आपने सही समरी भेजी। मामला वफाकी काबीना को भेज रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मद्देनजर रखकर इसको देखे। नकीबुल्लाह कत्ल के सिंध हाई कोर्ट ने साबिक एसएसपी राव अनवर की हाजिर से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। आप ही को क्यों इस्तिस्ना दें? चीफ जस्टिस का राव अनवर के वकील से मुकालमा। आमिर मंसूब एडवोकेट बोले, मेरे मौक्किल को सिक्योरिटी खदशात लाहक हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, क्या ये दूसरों से इम्तियाजी सलूक नहीं होगा? ट्रायल कोर्ट को रोज की बुनियाद पर समाअत की हिदायत दे देते हैं। अदालत के रिमार्क्स के बाद राव अनवर के वकील ने हाजिर से इस्तिस्ना की दरखास्त वापस ले ली। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। सबसे ज्यादा सर्दी कालाम और पारा चनार में रिकॉर्ड। दर्जा रात -7 तक गिर गया। दीर -3, मालम जब्बा -2, मीर खनी चित्राल बालाकोट -1 और कोयटा में -2 रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद किया गया। कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। आज पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में रात को शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहे। अमरीकी अवान नुमाइंदगान में ट्रंप के मुआवजे की करारदाद का सत्र राय से मंजूर। 232 अरकान ने करारदाद के हक में, 197 अरकान ने मुखालफत में वोट दिया। 10 रिपब्लिकन अरकान भी ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की तहरीक में शामिल। डोनाल्ड ट्रंप 2 मरतबा मुआवजे का सामना करने वाले पहले अमरीकी सदर बन गए। स्पीकर नैन्सी पेलोसी का कहना है कि सदर समेत कोई कानून से बालातर नहीं। दूसरी जानिब मज़ीद एहतजाजी मुजाहिरों की इत्तला पर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों से पुरअमन रहने की अपील। सदर जो बाइडन की तकरीब हलबरदारी के दौरान मुमकिना हंगामों की रोकथाम के लिए वाशिंगटन में सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। अमरीकी सदर ट्रंप का स्नैपचैट अकाउंट मुंतकिल कर दिया गया। इदारे का कहना है कि ट्रंप का अकाउंट नफरत अंगेज बयानात और तशद्दुद के लिए उकसाने पर बंद किया गया है। इससे कबल ट्रंप के फेसबुक, ट्विटर समेत 12 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद हो चुके हैं। इदारे के तर्जुमान का कहना है कि ट्रंप के अकाउंट की बंदिश से खुशी नहीं हुई। आर्मी चीफ की सानिया मच के मुतासिरीन को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। दौरा कोयटा में मुतासिरीन ने सानिया मच से मुलाकात में कहा कि शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अंधोनाक सानहे के मुल्जिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ISPR के मुताबिक कमांडर सदरन कमांड ने आर्मी चीफ को पाक अफगान और पाक ईरान बॉर्डर मैनेजमेंट समेत सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। WWF पाकिस्तान की जानिब से वादी हुंसा में हिमालयन आइबेक्स की नायाब वीडियो की अक्सबंदी। हिमालयाई आइबेक्स की बड़ी तादाद में मौजूदगी बेहतरीन माहौलियाती निज़ाम की जानिब एक इशारा है। जंगली हयात के मनाजिर की अक्सबंदी के लिए टीम को पहाड़ों और बुलंदोबाला चोटियों और पहाड़ों के दामन में 3 से 5,000 मीटर की बुलंदी पर आइबेक्स के निशानात मिले।
کم عمری میں پاکستان کی پہچان بننے والی کم عمر ترین مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل عرفہ کریم رندھاوا کو ہم سے بچھڑے 9 برس بیت گئے۔ عرفہ کریم نے 9 برس کی عمر میں دنیا کی کم عمر ترین مائکروسافٹ پروفیشنل ہونے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ بل گیٹس نے بھی عرفہ سے ملاقات کی تھی۔ حکومت پاکستان نے متعدد ایوارڈز اور اعزازات سے نوازا۔ شدید دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد رہے گا۔ موسم سرما کی اداؤں پر قربان جائیے۔ ملک بھر میں ٹھنڈ ہے اور ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ ہے۔ لاہور، ملتان، گجرانوالہ سمیت پنجاب بھر میں شدید سردی اور دھند کا سلسلہ جاری ہے۔ دھند کے باعث حد نگاہ 50 میٹر ہونے سے قومی شاہراہ پر ٹریفک کی روانی سست روی کا شکار رہی۔ پشاور موٹر وے M1 رشکئی رسالپور سے پشاور تک شدید دھند کے باعث بند کر دی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ پہاڑی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ کالام، پارا چنار میں کم سے کم درجہ حرارت -7 ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر کوئٹہ سمیت شمالی بلوچستان میں یخبستہ ہواؤں کا راج ہے۔ شدید ٹھنڈ میں لوگوں کا گھروں سے نکلنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ کراچی میں بھی سردی کی لہر جاری ہے۔ آج شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 9 رہا۔ سکھر اور لاڑکانہ میں دھند چھائے رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ رواں سال صحت کے شعبے میں میڈ ان پاکستان آلات اور مشینوں کے لیے گیم چینجر ہوگا۔ وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری کی جانب سے ٹویٹ، جس میں انہوں نے کہا کہ رواں سال صحت کے شعبے میں میڈ ان پاکستان آلات اور مشینوں کے لیے گیم چینجر ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اپنی سرنج تک نہیں بناتے تھے۔ وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی کی جانب سے ٹویٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ رواں سال انتہائی جدید مشینری بنانے والے ملکوں میں پاکستان بھی شامل ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کہا کہ کم از کم دنیا کے 2 بڑے برانڈز پاکستان میں اپنی فیکٹریاں لگانے کو تیار ہیں۔ رواں سال صحت کے شعبے میں میڈ ان پاکستان آلات اور مشینوں کے لیے گیم چینجر ہوگا۔ ہم اپنی سرنج تک نہیں بناتے تھے۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ رواں سال انتہائی جدید مشینری بنانے والے ملکوں میں پاکستان شامل ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ کرپشن پاکستان کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ کرپشن کرنے والے ملک اور قوم کے مجرم ہیں۔ عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا کہ سابق ادوار میں سیاست کو کرپشن سے آلودہ کیا گیا۔ ماضی میں بے دردی سے قومی وسائل کو لوٹا گیا۔ سیاست کو ذاتی کمائی کا ذریعہ بنانا 22 کروڑ عوام کے ساتھ ظلم کے مترادف ہے۔ کرپشن کے اثرات سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے۔ ماضی میں کرپشن نہ کی جاتی تو پاکستان کا شمار آج ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا۔ وزیراعظم عمران خان نے پاناما کے بعد براڈ شیٹ کو دوسرا بڑا اسکینڈل قرار دے دیا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ برطانوی فرم نے تصدیق کی کہ ماضی میں پاکستانی وزیراعظم وزراء کرپشن میں ملوث رہے۔ تبدیلی کے راستے میں اسٹیٹس کو کے ساتھ چپکے لوگ رکاوٹ ہیں۔ براڈ شیٹ والے نے کہا کہ ایک پاکستانی نے، اور وہ بھی بتا نہیں رہا کہ ہمارا پاکستانی سیاستدان نے، سعودی عربیہ سے لندن کے بینک میں $1 ارب بھیجا۔ وزیر اعظم عمران خان نے براڈ شیٹ کے انکشافات پر سابق حکمرانوں کو نشانے پر لے لیا۔ پاکستان گورنمنٹ نے ایک فرم کو کہا کہ جی ہمیں ہمارے ملک کے سربراہوں کو نے چوری کیا تھا پیسہ، اس کے لیے انویسٹیگیٹ کرے۔ انگلینڈ کی فرم تھی۔ تو وہ جو انٹرویو دے رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کس طرح پاکستان سے پیسہ چوری کر کے باہر جا رہا تھا، اور کون کر رہے تھے؟ پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے وزیر، وہ چوری کرنے پہ لگے ہوئے تھے پیسہ۔ اسلام آباد میں NHA کے تحت ای بڈنگ اور ای بلنگ سسٹم کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے اسٹیٹس کو رکاوٹ قرار دیا۔ 20 سال پہلے دنیا میں یہ سسٹمز آ چکے تھے، اور اس میں بہت بڑی ریزسٹنس ایک سٹیٹس کو سے آتی ہے۔ سٹیٹس کو کا مطلب کہ وہ لوگ جو ایک پرانے نظام سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ چینج نہیں آنے دیتے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا رشوت اور کرپشن والے ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔
مشیر داخلہ شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ براڈ شیٹ سے وابستہ فرد کا بیان ہے کہ نواز شریف کے عزیز نے رشوت دینے کی کوشش کی. جب بھی کسی معاملے کی تحقیقات رکوائی گئی تو سب سے زیادہ فائدہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ہوا. سیاسی تنقید کے سوا دونوں جماعتوں کے پاس کچھ نہیں رہا. ابھی تک تو جو چیز منظر پہ آئی ہے وہ وہی اس کا بیان ہے براڈ شیٹ والے کا کہ جی ایک انجم ڈار نامی شخص نے آ کے جس نے اپنے آپ کو بھانجا بھتیجا نیفیو بتاتا ہے نواز شریف کا، اس کو آ کے رشوت دینے کی کوشش کی. نون لیگ والے تو خوش اس لیے ہیں کہ ان کو شروع میں یہ لگا کہ ایون فیلڈ کے اوپر ڈسچارج ہو گیا مقدمہ لنڈن سے، تو انہوں نے کہا شاید ہمیں اس کا کوئی بیانیے میں فائدہ مل سکتا ہے. الٹا لینے کے دینے پڑ گئے، کیونکہ جب وہ پورا پنڈورا باکس کھلا تو اس میں سے اپنا ہی چیزیں سامنے نکل آئی. جب بھی کوئی ڈیل ہوئی یا کسی کو روکا گیا انویسٹیگیشن سے یا کوئی این آر ہوا تو اس کا بینیفیشری کون تھا؟ دو جماعتیں اس کے بینیفیشری تھی. وہ پیپلز پارٹی تھی، وہ پاکستان مسلم لیگ نون تھی. صبح سے لے کے شام تک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا رونا، اس کے سوا کوئی ان کے پاس نہ بیانیہ ہے نہ منشور ہے. فیٹف کے لاس پاس کرانے کے لیے آپ سے بات چیت ہوئی، آپ نے جواب میں کیا مانگا؟ آپ نے جواب میں پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود کی کوئی بات تو نہیں کی. آپ کی واحد ڈیمانڈ تھی اس کے اندر نیب کے قانون کی 38 شقوں میں سے 34 شقوں کو چینج کر دینا. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عمران خان کی چوری پکڑی گئی، اس لیے انہیں براڈ شیٹ یاد آ گیا. شہزاد اکبر براڈ شیٹ سے کمیشن مانگ رہے تھے، وہ کس قانون کے تحت فرم کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے؟ شہزاد اکبر صاحب خود براڈ شیٹ کے انکشافات کے بعد متنازع ہو چکے ہیں. $25 ملین جو کہ 400 کروڑ پاکستان کی عوام کا ٹیکس پیئر منی ہے، اس میں شہزاد اکبر صاحب کمیشن مانگ رہے تھے. یہ سرکاری پیسے میں چاہے 400 ارب کی چینی چوری ہو جائے اس میں کمیشن ATM اور وزیر اعظم، چاہے 250 ارب کی آٹے میں چوری ہو جائے اس میں کمیشن شہزاد اکبر صاحب، 122 ارب کی LNG چوری ہو جائے تو ندیم بابر صاحب کمیشن مانگتے ہیں. آج وزیر اعظم سلیکٹڈ نے کہا کہ منی لانڈرنگ ہو گئی. منی لانڈرنگ تو ان 14,000 ارب کے قرضے کی ہو گئی جو آپ نے 2.5 سال میں لے لیا. یہ جتنے ابھی آپ کے سکینڈلز ہیں عمران صاحب، تو صبح اٹھ کر جو براڈ شیٹ کا ٹویٹ کیا ہے وہ آپ کے خلاف چارج شیٹ ہے. ان سوالوں کے جواب آپ کو دینے پڑیں گے. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں عوام نے دھاندلی کر کے آنے والی حکومت کو مسترد کر دیا ہے. قبائلی علاقوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے. حکمرانوں کے خلاف اب فیصلہ کن جنگ کا وقت آ چکا ہے. پی ڈی ایم کا لورالائی بلوچستان میں سیاسی پاور شو. سربراہ مولانا فضل الرحمان ایک بار پھر تحریک انصاف حکومت پر خوب گرجے اور برسے. عوامی جلسے سے خطاب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عوام اب اس جعلی حکومت کو مسترد کر چکی ہے. ایسی حکومت آئی کہ لوگ اب دوبارہ ان چوروں کو لیے کہتے ہیں واپس لاؤ تاکہ ہمیں شام صبح کو روٹی تو ملے. ووٹ چوری کر کے آنے والی حکومت، اسے مزید قوم پر مسلط ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ غصب کیا ہوا حق واپس لے کر رہیں گے. مولانا فضل الرحمان نے الزام لگایا کہ یہ حکومت عوام کو ان کے حقوق سے محروم کر رہی ہے. ہماری یہ جنگ پاکستان میں جمہوری فضاؤں کی بحالی کے لیے ہے. ہماری یہ جنگ آئین کی بالادستی، پارلیمنٹ کی خود مختاری اور قانون کی عملداری کے لیے ہے.